हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे नए लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा कर दिया गया है। आज कौमी असम्बली का इजलास था, इजलास में क्या क्या हुआ और इजलास में खुसूसी तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, नेशनल असम्बली की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा अहम नुक्ता उठाया गया और कौन से लोग हैं ऐसे जो 90 लाख रुपए सालाना तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि MNAs कौन कौन से हैं और क्या अहमियत है सारे मामले की, वो बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर हम इसी मामले से जुड़े हुए इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके मुलतवी होने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने कल शाम को कमोबेश 2 घंटे तवील की एक ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग का मकसद क्या था और क्या निकला इस ब्रीफिंग से, तो आइए इन सारे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं फखर आप ठीक हैं? अल्लाह का कैसी है? शुक्र, सब ठीक ठाक। बस आज तो बड़े आप सूटेड वूटेड बस फखर बाबू बन के आए हो। आज मैं बाबू इसलिए बन के आया हूँ फखर के सुबह उठा, सर्दी बड़ी थी, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल कौन से कपड़े हैं जिनको इस्त्री नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे सामने नज़र आया, मैंने पहन लिया। तो इम्प्रेशन यही है कि मैं बहुत तैयार होके आया हूँ और मैं ये इम्प्रेशन कायम भी रखना चाहता हूँ, तो इट इज़ गुड। गुड। तो शाह जी, आज कौमी असम्बली में बड़ा जो है ना एक तहलका खेज़ दिन था, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुझे ज़रा पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से बताएं, जो महमूद खान अचकज़ई की नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट हो गई है लीडर ऑफ अपोजिशन की, पस पर्दा क्या कुछ चलता रहा और ये कैसे तैनाती हो गई? फ़खर सरदार याद सादिक आज कौमी असम्बली का इजलास सदारत कर रहे थे। आज बड़ा टाइमली, तकरीबन 8-9 मिनट की ताख़ीर के बाद ही सुबह 11 बजे इजलास था, तो 11:09 के ऊपर इजलास शुरू कर दिया। तो इजलास शुरू करते ही उन्होंने एक दो कोई नुक्ता एतराज़ थे वो निपटाए। तो उन्होंने कहा कि आमिर डोगर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, आप मुझसे मिलें, चैम्बर में मिलें, क्योंकि आज मैंने आपको नोटिफिकेशन देना है। तो इजलास के शुरू के इस पहल में उन्होंने बता दिया और फिर मिड वे में उन्होंने दोनों को बुलाया। आमिर डोगर आपको पता पार्लिमानी लीडर हैं उनके, और जो बैरिस्टर गौहर पार्टी के डिफेक्टो सरबराह हैं, बल्कि नोटिफाइड सरबराह हैं, डिफेक्टो नहीं कहना चाहिए। तो वो उनको ले गए और नोटिफिकेशन कर दिया। नोटिफिकेशन का बाकायदा ऐलान ईवान के अंदर नहीं किया गया, ये बड़ी हैरान कुन बात थी। अच्छा, ये चैम्बर में ले जाके उनको नोटिफिकेशन दिया गया। जो मेरे पास मालूमात आई हैं वो फर्स्ट हैंड तो नहीं है, लेकिन रिलायबल, डिपेंडेबल है कि आल दो के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने नोटिफिकेशन कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने रोड़ा नहीं अटकाया। लेकिन इसकी जो अप्रूवल है वो मियां नवाज शरीफ ने दी है। अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन लगाएं जो उनका बनता है। तो ये मुझे बड़े, यानी कि तो आप इसको पॉजिटिव एक डेवलपमेंट समझते हैं? फ़खर पॉलिटिकल जिस तरह की पोलराइजेशन हुई है उसमें महमूद खान अचकज़ई को मैं बेहतर समझता हूँ। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को लगाते तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते तो वो तो बैरिस्टर गौहर बनते ना, फर्ज करें अगर वही बनते क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं, तो बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, उनके ऊपर उनकी टांग खींचने वाले बड़े हैं पार्टी के अंदर ही, क्योंकि पार्टी में एक राशा। महमूद खान नहीं है शरीफ? महमूद अचकज़ई भी शरीफ आदमी है, लेकिन महमूद अचकज़ई का एक पूरा बैकग्राउंड है। उन्होंने महमूद अचकज़ई के ऊपर आप देखें किसी भी दौर में ये इल्ज़ाम नहीं आया कभी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। वो अब ये महमूद अचकज़ई जो बनना है ना, इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना, अब कभी भी ये ब्रिज तो होगा ना, ये मामला अपोजिशन और हुकूमत की जो जमातें हैं इनका, इन्होंने किसी ना किसी मामले पर तो इकट्ठे बैठना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो उसका जो ब्रिज बनना है ना, वो ब्रिज महमूद खान अचकज़ई बनेंगे, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई वो लीडर है जो कि नवाज शरीफ से भी बात कर सकता है, जो आसफ अली जरदारी से भी राब्ता कर सकता है, और इमरान खान जो बातें उनके बारे में खुद कहते रहे हैं, इमरान खान को माफ़ करके जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई और फिर इमरान खान ने कहा नहीं वो मेरी गलती थी, महमूद खान अचकज़ई ठीक आदमी है, उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाए। तो मेरे ख्याल में ये वो जो बंदा हम ढूंढ रहे थे ना, जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल हो,
تو یہ وہ ایکسیپٹیبل آدمی ہے. عمران خان کے بارے عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, عمران خان ڈپینڈیبل بھی نہیں ہے, ان کے اوپر لوگ سب لوگوں سے مراد آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. میرے یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تو ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ نہیں. محمود خان اچکزئی جو ہیں سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو اسٹیبلشمنٹ کی کافی حد تک خواہش تھی کہ محمود خان اچکزئی نہ بنے لیڈر آف دی اپوزیشن, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ محمود خان اچکزئی کنٹرولیبل نہیں ہے, لیکن وہ بن گئے اور روڑے نہیں اٹکائے گئے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. یہ کریڈٹ جاتا ہے اسپیکر کو بھی, اسمبلی کو بھی جاتا ہے, اور حکمران جماعت کو بھی جاتا ہے, ٹو بی فیئر. اور ظاہر ہے اس کی جو اپروول جو میرے پاس اطلاعات آئی ہیں وہ نواز شریف کو نے یہ اپروول دیا ہے, تو وچ از آئی تھنک سو ناٹ اے بیڈ تھنگ. میں ذرا بات کروں اس پہ؟ جی پلیز آپ کریں. اچھا شاہ جی, جو میں پہلے بھی اس حوالے سے ایک دفعہ بات کر چکا تھا کہ گو کہ جو محمود خان اچکزئی کا جو امپریشن ہے نا وہ یہی ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ ہمیشہ بات بھی کرتے آئے ہیں, لیکن وہ بات کرتے ہیں ود ان لمٹس بات کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کرتے ہیں. تو جو اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے نا, وہ باتوں کی حد تک تو وہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ہوتے ہیں, لیکن آپ بھی اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ, اور جو موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی آپ یہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے یا مسلم لیگ نون کی سربراہی میں جو الائڈ جو وہ گورنمنٹ ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا. ٹھیک. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نا, یہ جو بھی ایک سو کال جو آپ اس کو سمجھتے ہیں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے یہ عہدہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ اس طرح کا عہدہ کسی کو دیا ہی نہیں جا سکتا. اب ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا عمر ایوب خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزرے, وہ 9 مئی کے کیسز میں وہ چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور کچھ میری اپنی اسیسمنٹ بھی, کچھ یہ انفارمیشن بھی, کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ان کو جو ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو پی ٹی آئی والے آپ وہ بات کر رہے تھے نا بیرسٹر گوہر والی, مجھے تو لگتا ہے یہ محمود خان اچکزئی پہ بھی کچھ عرصے کے بعد یہ اعتراضات اٹھانا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. نہیں, محمود خان اچکزئی کے اوپر میں آپ کو فخر ایک آپ کی لائن میں تصدیق کرتے ہوئے کہ محمود خان اچکزئی کو جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے پہلے نامینیشن کی گئی تو پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک موجود ہے آلریڈی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک دستخطی مہم شروع کر دی تھی خفیہ کہ نہیں ہم اس کو محمود خان اچکزئی کو نہیں مانتے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ بھی تو کئی لیئرز میں کام کرتی ہے نا, وہ مطلب وہ ادھر بھی ہوگا. یہاں پہ میرا یہ خیال ہے, میری جو ایک بطور ایک جرنلسٹ کی جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی اس کے ساتھ ہی ہوئی ہے, مرضی کے ساتھ ہوئی ہے, اس کی منظوری کے ساتھ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ باتیں سن رہے تھے نا, جس کی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے کام بھی شروع ہو چکا ہے. فواد چودھری نے وہ جو ایک بنایا ہوا ہے, انہوں نے وہ کون سی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, وہ مائنس عمران کو لے کر کے باقی وہ جو کوٹ لکھپت جیل والے ہیں ان جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت, یہ اس طرح کی جو ہے وہ مائنس کر کے عمران خان کو, گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان, اور عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو ابھی پیش رفت ہوئی ہے, چاہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو یا وہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو, یہ ساری وہی مائنس عمران خان والی ایک کنٹینویشن ہے. اور محمود خان اچکزئی جو ہے یہ اس میں فائنل جو ہے وہ ایک وہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو آپ بات کر رہے تھے نا, دیکھیں بلوچستان کے اندر باقی پاکستان کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ الیکشنز کے حوالے سے ریگنگ کی بات ہوتی ہے. بلوچستان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر کوئی بندہ ایک کونسلر تک نہیں بن سکتا. اور یہ محمود خان اچکزئی اگر وہ جیتتے ہیں, یہ میں نہیں سمجھتا, اگر اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ وہ کرتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہوں. تو یہ جو ایک تعیناتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں مائنس عمران خان جو ایک موجودہ نظام ہے جو ایک چلا رہا ہے, ایک اس کو مہم کہیں یا کچھ بھی, تو یہ اس کی کنٹینویشن میں ایک فائنل ایک ان کی طرف سے وہ کیا گیا ہے. اہم ترین عہدہ محمود خان اچکزئی کو دیا گیا ہے, اور یہ آگے آپ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی خود اس کی جو ہے وہ اندر سے کھڑی ہو کے ان کے جو ہے وہ حوالے سے کچھ وہ کر سکتے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو ہاکش سمجھے جاتے ہیں, ان کی طرف سے مجھے لگتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائے گا اور یہ باتیں
آہستہ آہستہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے خلاف بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اچھا تسلیم نہیں فخر، کرے گی. میں آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہوا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوا ہوگا. میں اس بات پہ ایگری. کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں. آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ محمود خان اچکزئی کو پسند کرتی ہے تو نہیں کرتی. اب یہ دونوں کنٹراڈکٹری باتیں ہیں نا. آپ اسٹیبلشمنٹ ہے، میں فرض کریں سسٹم آپ کا چل نہیں رہا، پارلیمنٹ آپ کی چل نہیں رہی، آپ کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو پراپرلی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو آپ کو پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. اور وہ کیوں نہیں ڈیفینڈ کر پا رہا؟ وہ کہتا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ چلنے نہیں دیتے، ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ تو شور مچاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمارے بندے آؤٹ کر دیے، پہلے تو الیکشن چوری کیے پھر بندے آؤٹ کر دیے. تو اس میں سب سے وائبل بات کیا ہے کہ اس سارے سسٹم کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے ایک اوریجنل لیڈر آف دی اپوزیشن لگا دیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس کیا اختیار کیا ہوتا ہے بات کرنے کے علاوہ؟ کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ نے نہ چاہتے ہوئے اس کی اپروول دی ہے، کیونکہ وہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہے یہ موجودہ پارلیمنٹ اس کو کریڈیبلٹی میں اضافہ کر رہی ہے. اچھا میں اس پہ پرائم منسٹر سے زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے، یعنی کہ اس بات پہ میں اور آپ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ سال 2024 کے انتخابات وہ ان کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. وہ ہم جعلی کہیں تو وہ قانونی طور پہ شاید ہم پہ کوئی بات ہوگی، لیکن ان کو ماننے والا کوئی نہیں ان کے نتائج کو اگر آپ پبلکلی جائیں. لیکن جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کریں گے تو پھر آپ کہہ سکیں گے اس پارلیمنٹ کو، کیا اپوزیشن بھی کہہ سکے گی کہ نہیں یہ ربر پارلیمنٹ ہے، اور جی آپ کے تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے بھی تھا. اچھا اب ایک اور معاملہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو سب سے اہم ترین کمیٹی ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جس کے چیئرمین تھے جنید، جن کو ریزائن کروا دیا. اب یہ خان صاحب تو یہ چاہتے تھے نا، یا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکومت والے ان کو اٹھا کے بحر اوکیانوس میں پھینک دے اور ہم آ جائیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ پارٹی کی، ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ تھنکنگ ہے کہ دیکھیں ہمیں 2 قدم پیچھے آنا ہوگا اور ایوان کے اندر بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرنا ہوگا. آج لطیف کھوسہ صاحب تھے پارلیمنٹ میں، باہر نکلے تو یہی باتیں ایگزیکٹلی وہ کر رہے تھے. اگین یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں لطیف کھوسہ صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر ہی رہ کے کرنا ہوگا. تو خیر یہ اچھا میں اس پہ ایک مزید 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ایوان چل نہیں پا رہا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایوان چل رہا تھا اور جیسے اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی تھی اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا بھی ہے، مینیج بھی کیا. اس کی اگزامپلز ہیں 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم. شور شرابہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا. حکومت کے لیے جو بل انہوں نے منظور کرانے تھے وہ ہمیشہ کروا لیے جاتے ہیں. وہ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے مینیج کر کے جیسے بھی کرتے تھے یہ اس دور میں بھی کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ چلنے والی بات کی ایک جو آپ وہ لاجک بتا رہے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے وہ کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی اور یہ اس ایوان کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے، دیکھیں ایوان میں کریڈیبلٹی اس ٹائم ختم ہو جاتی جب پی ٹی آئی ساری کی ساری یہاں سے مستعفی ہو جاتی، تو پھر یہ اس ایوان کی کریڈیبلٹی نہ ہوتی. پی ٹی آئی اس ایوان کا حصہ ہے، اس اسمبلی کا حصہ ہے، تو وہ اٹ سیلف جو ہے وہ پی ٹی آئی خود اس کو کریڈیبلٹی دے رہی ہے. اگر پی ٹی آئی اس سے مستعفی ہو گئی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ اس ایوان کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے محمود خان اچکزئی جو میں سمجھتا ہوں نا، یہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور واحد ایجنڈا یہی ہے، مائنس عمران خان والا جو ایک فارمولہ چل رہا ہے نا، یہ اس کی کنٹینویشن میں یہ فائنلی ایک پارلیمنٹ کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی 70 80 90 سیٹیں جتنی بھی ہیں اس کے باوجود بھی جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ کسی اور پارٹی سے آیا ہے. گو کہ وہ عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو جیت ہے، یہ فتح ہے جو انہوں نے وہ محمود خان اچکزئی کی اس میں صورت میں جو انہوں نے تعیناتی کی ہے. اور یہ الٹیمیٹلی کل کو آپ دیکھیں گے یہ پی ٹی آئی خود جس طرح باقی اپنی جو انہوں نے وہ کی ہیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا ہم سے، یہ اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح وہ کہیں گے کہ یہ شاید ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں اپنی پارٹی سے کوئی فخر لیڈر آپ آف کی اپوزیشن جو لاجک ہے وہ ویٹ کیری کرتی ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کے بارے میں ربر سٹیمپ ہونے کی ایک امیج تو موجود ہے نا،
اور یہ امیج پارلیمنٹیرین جو انہوں نے حاصل کرنا تھا یہ بالکل درست بات ہے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروا لی, 27ویں آئینی ترمیم کروا لی, قانون سازی کروا لی, لیکن اس قانون سازی یا آئینی ترمیم کی جو امپریشن ہے کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے وہ تو نہیں ختم ہوا. وہ اس سے بھی نہیں ہوگا وہ نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ختم تو بالکل بھی نہیں ہوگا نا جب تک یہ سسٹم ہے, یہ سوال ان کے اوپر رہے گا. لیکن جو گورنمنٹ ہے اگین وہی والی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ یہ کہہ سکے دیکھیں جی ان کا بندہ ہے, اب تو ان کا بندہ ہے. میں اور آپ اس اعتبار سے ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ جیت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہو کے محمود خان اچکزئی کو لگانا چاہتی ہے, آنسر از نو. محمود خان اچکزئی کو پسند کرتی ہے, آنسر از نو. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان سے ان کی پسند کا بندہ بغیر نہیں آ سکتا, یہ آپ کی آرگیومنٹ ہے. فخر یہ اس لیے ان کی پسند کا, اس لیے وہ اسے محمود خان اچکزئی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یا مجبوری ہے ان کی کہ اگر محمود خان اچکزئی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پورے بلوچستان میں فیڈریشن کا ایک ہی پالیٹیشین رہ گیا ہے, وہ محمود خان اچکزئی ہے. اگر یہ بلوچستان میں اس کو بھی گرا دیں گے نا تو وہاں پر فیڈریشن کی حمایت میں کریڈیبل پالیٹیشین بات کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا. ایک ہی بندہ. محمود خان اس اسمبلی میں نہیں ہے, محمود خان پچھلی اسمبلی میں بھی تھا جب جی اختر مینگل تھے, میں جب سارے وہی تھے کہہ رہا ہوں. نیشنلسٹ بہت زیادہ تھے, اس کے باوجود بھی محمود خان اچکزئی جو ہے نا وہ اپنی سیٹ لے کے آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کی مرضی کے بغیر اس کی سیٹ بھی نہیں آئی. میں نے کہا اگر ان کی مرضی, اگر وہ اپنی مرضی چلائیں نا تو اگر وہ محمود خان اچکزئی کو بھی فارغ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی سیپریٹسٹ ہیں وہ جیت جائیں گے, اور محمود خان اچکزئی کو بھی آپ مجبور کر دیں گے ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے کا. آل دو کے پشتون ہیں, یہ نہیں کبھی کھڑے ہوں گے, لیکن یہ ایک ہے. خیر اس کے اوپر ہم لمبی بات کرتے رہیں گے. ہم بیسک ایشو پہ ہم دونوں ایک بات کر رہے ہیں کہ اگین یہ گورنمنٹ سائڈ کا ڈیسیشن ہے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف نے اپروول دی ہے اس کی, اور یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے دی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, ان کو بھی سمجھایا گیا ہوگا, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے فوجی بھائی ہیں یہ سیاست میں تو آتے ہیں نا مطلب کچھ وقت کے لیے, یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے, یہ تو بڑے سمجھدار ہیں, ظاہر بات کرتے ہوں گے. اچھا شاہ جی یہ بتائیں, قومی اسمبلی میں یہ تو ایک بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی, اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ تھی؟ ایک تو بریفنگ دی گئی, اور دوسرا جو ہے یہ اسی بریفنگ میں کچھ جو ہے اہم انکشافات بھی کیے گئے ہیں, وہ ذرا بتائیں. کہ بریفنگ فخر جو آن لائن فراڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آج فخر بڑا ہی اہم دن تھا, اس لیے کہ آج جو طلال چودھری ہیں وہ ایوان میں آئے تو مختلف اراکین اسمبلی نے ایوان میں وقفہ سوالات تھا تو سوال دیے ہوئے تھے سائبر کرائمز کے حوالے سے. تو طلال چودھری نے ان کا جواب دیا اور بتایا کہ 80,000 سے زائد جو سائبر کرائم کی شکایات آئی ہیں, تقریباً 3,000 کے قریب جو واٹس ایپ ہیک کی شکایات بھی آئی ہیں, اسی طرح اور بھی. پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے کم و بیش 500 کے قریب 483 کے قریب افسران ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے, جو کہ بڑے کم ہیں. ہم مزید بندے بھرتی کر رہے ہیں, ایکسپرٹس. پھر 64 کے قریب نئے تھانے بنا رہے ہیں. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں. اس پہ جو حیران کن بات تھی کہ اراکین قومی اسمبلی وہ سامنے آئے. نعیمہ صاحبہ انہوں نے بات کی, سپلیمنٹری کوسچنز وغیرہ پوچھے. جی سپلیمنٹری, شازیہ مری صاحبہ نے بات کی, اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ان کے کوئی وائس اس نوٹ میں پیسے مانگے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی میرا وائس نوٹ استعمال کر کے کسی بندے سے پیسے مانگے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اور پھر اعجاز الحق نے کہا جی, ایک خاتون نے وہاں پر اٹھایا کہ جی شرمیلا فاروقی نے اٹھایا کہ جی ایک ایکس کی پوسٹ ہے جس میں جو ٹریفک چیلنج ہے وہ دیے جا رہے ہیں. شازیہ مری نے بھی کہا, اور شازیہ مری نے کہا کہ جی میری جو بہن ہے سینیٹر اینی, وہ کبھی لاہور نہیں گئی, ان کو لاہور کا چلان آیا ہوا ہے تو, اور وہ جعلی ہے. پھر نقطہ اٹھایا گیا کہ آپ ان کے اکاؤنٹس کیوں منجمد نہیں کرتے. تو پھر طلال چودھری نے کہا یہاں پہ تو رینٹ اکاؤنٹ کا بھی معاملہ ہے. اچھا, کہ جی کچھ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے. اچھا, اور یہ سارا گھوم پھر کے ایک معاملے کے اوپر آتا ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ فخر یہ ہے کہ جو ان رجسٹرڈ سمز جاری ہوتی ہیں, موبائل کمپنیاں ایسی سمز جاری کر دیتی ہیں جو ویریفائڈ نہیں ہیں, جن سی این ای سی پہ رجسٹر ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوتی, یا پھر وہ کسی ایسے سی این آئی سی کے اوپر رجسٹر ہیں جو بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے,
یہ معاملہ اگین اس کے اوپر جاتا ہے. تو گورنمنٹ سائڈ نے یہ بتایا کہ بہت ہم کافی کام کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ سائڈ نے نہ پوچھنے والوں کو یہ پتہ ہے نہ بتانے والے یہ تیار ہیں اس بات پہ. یہ نہیں بتایا کہ بھائی ایف آئی اے کے پاس تھا, کیا ضرورت آن پڑی تھی, آپ نے الگ ایجنسی بنائی, اور الگ ایجنسی نے آتے ساتھ جو پہلا بڑا کارنامہ کیا وہ لوگوں کو لوٹا. رجب بٹ اور یہ ڈکی بھائی اور یہ جو فراڈ آئے ہیں, ابھی تو یہ آرگنائزیشن بنی بھی نہیں, اس کی کرپشن کی کہانیاں لوگوں میں آنے لگ پڑی. بڑی انہوں نے تباہی پھیلائی ویسے شروع میں آتے ہی جو ہے نا سب افسران نے ان کے جو ہے, کوئی شک نہیں, بلکہ وہ ہم تو یہاں پر بعض آفسرز کے بارے میں بڑی خوش گمانی بھی رکھتے تھے, ان کے نام بھی آئے کہ جی وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں اور پتہ نہیں کون کون ملوث ہے. تو خیر یہ آج ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ اراکین قومی اسمبلی, اعجاز الحق وہاں پر آئے. اعجاز الحق نے کہا کہ مجھے 19 چالان آئے ہیں جو کہ ایشو ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا تو وہ چلان ہی نہیں ہے. اچھا, اور چالان آ رہے ہیں لوگوں کے پاس, لوگ دے رہے ہیں, پیسے جمع کروا رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے جمع ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اس میں نا خاص بات ہے کہ ایک خاتون رکن قومی اسمبلی نے بیچ میں نکتہ اٹھایا, انہوں نے کہا جی میرے پاس کوریئر سروس کی طرف سے فون آیا. اچھا یہ مجھے بھی آیا. اچھا, اتفاق سے مجھے بھی یہ آ چکا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آپ کا کوریئر آ چکا ہے, آپ کو کوریئر ہم نے جاری کر رہے ہیں, ایک ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, ایک کوڈ بھیج رہے ہیں, آپ دیں گے تو تب وہ کوریئر نکلے گا, تو آپ ہمیں مہربانی کریں کوڈ دے دیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو سمجھ گئی, تو میں نے انہیں جو ہے جھنڈی کرا دی, لیکن یہ واٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں اور پھر ہیکنگ چھوڑنے کے لیے پیسے مانگتے ہیں. تو یہ کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ. طلال چودھری نے کہا کہ جی اس پہ جو واٹس ایپ ہے انہوں نے ایک اپنا سیکیورٹی فیچر اضافہ کیا ہے, ہم اس کے اوپر بھی البتہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے پاکستان سے 1095 کے قریب لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے سال 2025 میں. تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن اصل معاملہ اسامہ حمزہ ہے, یہ ایم این اے پنجاب سے غالباً. انہوں نے کہا جی ہمارا دیہی علاقے سے تعلق ہے, جو سب سے پہلے ہم اس طرح کے معاملات پہ رابطہ کرتے ہیں پولیس سے, پولیس کو اس کا پتہ ہی نہیں. اصل یہ نئے ادارے بنانے کی بجائے ضرورت اس بات پہ ہے کہ جو پہلے سے پولیس آپ کی موجود ہے اس کو ٹرین کریں. پولیس کے ہر تھانے میں اس طرح کے ایکسپرٹ ہوں جو کہ بندوں کے خلاف کارروائی کریں. نہیں شاہ جی, یہ پولیس وہ کرتی ہے, ٹریسنگ کرتی تھی, جو اس سے پہلے والے بھی تھے نا وہ پولیس ٹیلی فون کے ذریعے بھی ٹریس کر کے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی. یہ تو بڑی آج اچھی وہ دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اٹھانا چاہتا ہوں, اسلام آباد میں اور شاید جو باقی بڑے ملک کے شہر ہیں اس میں بھی ایک موٹر بائک کی سروس ہے بائکیا. اچھا, وہ جو نارملی یہ ہے کہ ایک رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے آپ وہ بائکیا کی جو سروس ہے وہ اویل کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ 60 to 70% بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ وداؤٹ رجسٹریشن یہاں پہ وہ بائکیا سروس وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں 2 نمبری کیا ہو رہی ہے کہ جو رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے آپ بک کراتے ہیں نا بائکیا کو, تو وہ اگر کسی کا فیئر 80 روپیز ہے تو آپ جو ان رجسٹرڈ والا جو ہے وہ اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ چارج کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ یہاں پہ جو بڑے شہروں میں خاص طور پہ ان رجسٹرڈ یہ جو بائکیا سروس شروع ہوئی ہے, یہ اس کے اوپر حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, اور رجسٹریشن کے حوالے سے سیمز کی بات ہوتی ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک, کیونکہ اس میں کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شہریوں کو لوٹنے کی جو ہے نا وارداتیں ہوئی ہیں اسی طرح ہی بائکیا سروس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے پیسے چھین کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ وزارت داخلہ, ویسے تو یہاں پہ ہر ایک جگہ پہ اب دوبارہ سے وہ اسلام آباد میں بھی ناکے لگنا شروع ہو چکے ہیں, تو یہ اب اس کے اوپر بھی ایٹ لیسٹ ان کو وہ رجسٹریشن انشور کرانی چاہیے کہ جس کے پاس کوئی رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے کوئی بائک چلا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز جو میں سمجھتا ہوں یہ ان رجسٹرڈ ایک یہاں پہ بھرمار شروع ہو چکی ہے, اس کے اوپر وزارت داخلہ کو اس پہ بھی کوئی کارروائی کرنی چاہیے, ورنہ یہ پھر اسی طرح کا یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. یہ نہیں, آئی ایگری, یہ بہت سارا یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. بلکہ آپ تو یہ ان رجسٹرڈ بائکیا کی بات کر رہے ہیں, یہ ینگو والے یا اور جو ٹیکسی سروسز ہیں ان ڈرائیو وغیرہ, یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ آپ سے جو پیسے طے ہوتے ہیں اس سے ایکسٹرا مانگتے ہیں کہ نہیں ہم ورنہ نہیں جاتے. ہاں, یہ ایک بہت بڑی, یہ بھی ایک فراڈ پاکستان کے اندر خاص طور پہ بلکہ یہ ان اپلیکیشنز میں ہونا چاہیے کہ ایسا ڈرائیور جو آپ سے ایکسٹرا پیسے مانگ رہا ہے اس کے بارے میں رپورٹ کریں
تو خیر بالکل یہ ایشو بالکل یہ اس پہ ہونا چاہیے. اچھا شاہ جی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی جو قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں, ذرا وہ بتائیں کہ وہ کیا ہیں. فخر, آج بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے ایوان کے اندر بتایا کہ انہیں اخبار کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ پی ٹی سی ایل سے متعلق جو قائمہ کمیٹی ہے, پی ٹی سی ایل کے متعلق جو قائمہ کمیٹی میں یہ بات سامنے آئی تھی ایکچولی, پی ٹی سی ایل کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پی ٹی سی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بورڈ آف گورنرز کا جو اجلاس ہے اس میں بعض لوگ ہیں, اس میں حکومتی لوگوں کے نام بھی ہیں, احد چیمہ کا نام ہے اور مختلف لوگوں کا نام آیا اچھا کہ وہ ایک اجلاس کے $8,000 لیتے ہیں, ہاں, اور اس کے علاوہ بھی واؤچرز ان کو ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جو ایک ایم این اے ہے اس کو سالانہ 21 لاکھ کے قریب تنخواہ ملتی ہے, 90 لاکھ کے قریب تنخواہ ملتی ہے. ایک اسپیسیفک ایم این اے یا سب کا انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک اسپیسیفک انہوں نے جو بات جنرل بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ایک ایم این اے کو مہینے کی 4 سے 5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اور واؤچر ملتا ہے, ٹریول الاؤنس وغیرہ ملتا ہے. نور عالم خان نے بھی اس کے اوپر بتایا کہ جی ہمیں تو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں اور 2-3 ہزار روپے کا ٹریول الاؤنس کا واؤچر ایک ملتا ہے. ایم این ایز بڑے بدنام ہیں. اور بیرسٹر گور نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ ایم این ایز کو بدنام کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ایک میٹنگ کے $8,000 لیتے ہیں وہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی زبردستی, انہوں نے کہا جی اگر ہمارے ٹوٹل پیسے 90 لاکھ روپے بنتے ہیں تو اس کو کم کیا جائے. ہندوستان ہمارا دشمن ہی صحیح, اسے ہی سیکھ لیں کہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اجلاس کرتے ہیں تو ہمارے پیسے بن جاتے ہیں. تو ہندوستان میں تو پیسے اس وقت تک رکن پارلیمنٹ کے نہیں بنتے جب تک 6 گھنٹے کا پارلیمانی 6 گھنٹے کا دن یا کاروائی جو پوری نہ ہو. تو یہ انہوں نے کہا, اور اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی اہم رولنگ دی. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تمام جو پارٹیوں کے رہنماؤں کے اوپر ایک کمیٹی بناتے ہیں جو قومی اسمبلی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز دے, اور ہم اس کو اس طرح سے اس کو نیچے لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ اچھا میسج نہیں جاتا کہ اگر اراکین اسمبلی کی کا امپریشن جائے تو اچھا میسج نہیں جاتا. تو ایاز صادق نے اس پہ بڑا اچھی بات کی. لیٹس سی کہ اس کے اوپر ہوتا جی کیا. یہ جو بورڈز والی بات ہے نا, یہ جو بھی حکومت آتی ہے اس میں جو خاص طور پہ جو کلوز لاڈلے قسم کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جس میں منسٹرز بھی ہوتے ہیں یا پھر بیوروکریٹس بھی جو بڑے کلوز ہوتے ہیں سسٹم کے اس ٹائم نظام کے, وہ سارے اس طرح کی جو لوکریٹو بورڈز ہیں اس میں ان کی جو ہے وہ رکھوا لیتے ہیں اپنے بطور ممبر کے طور کے اوپر, کیونکہ اس میں بے شمار ٹی اے ڈی ایز اور پرکس اینڈ پریولیجز وغیرہ ملتے ہیں. یہ پی ٹی سی ایل ہے, اس طرح کے جو ٹیلی کام کی یا اس طرح کے جو باقی جتنے بڑے وہ ہیں نا اس طرح کے جس میں ڈالرز میں آپ کو وہ ٹی اے ڈی اے وہ ملتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہر حکومت میں, پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھا, یہ نون بھی, پیپلز پارٹی بھی, یہ سارے اس طرح جو ہے کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا چاہے وہ اسپیکر جتنی بھی 10 کمیٹیاں بھی بنوا لے, کیونکہ یہ سب کا جو ہے نا وہ ایک ہی جیسا اس کا حساب ہوتا ہے. بہرحال یہ اس پہ وہ کریں گے. مجھے ذرا بلاول بھٹو زرداری کا بتائیں, وہ بریفنگ کا مقصد کیا تھا, اتنی لمبی بریفنگ, اور کس وجہ سے یہ فخر پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پیپلز پارٹی نے ایوان صدر میں ایک بریفنگ رکھی تھی. اور صدر صاحب میرا خیال ہے باہر ہیں, صدر صاحب باہر ہیں, لیکن جو قائم مقام صدر ہیں یوسف رضا گیلانی وہ وہاں پر تھے. تو بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی لمبی آڈینس تھی, انہوں نے کچھ ڈپلومیٹس کو بھی دعوت دی ہوئی تھی, صحافیوں کو دعوت دی ہوئی تھی, بڑی تعداد میں لوگ تھے. 2 گھنٹے کی بریفنگ دی. اچھا کہ جی سندھ نے ہم نے ہیلتھ کیئر میں یہ کر دیا, ہم نے ایجوکیشن میں یہ کر دیا, پورا ایک بتایا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. جو آخری حصہ تھا وہ بڑا اہم تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے یہ پہلے مرکز کے پاس تھا, ایف بی آر کے پاس تھا, اور اب یہ صوبے کے پاس چلا گیا ہے. پہلے ان کی کلیکشن تھی کم و بیش غالباً 7 ارب روپے یا 10 ارب روپے, ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس آئی تو پہلے ہم نے پہلے سال میں 28 ارب روپے کر دی, اور اب وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 300 ارب ہے. اچھا, سروسز کے اوپر کلیکشن, یعنی کہ سروسز کیا ہے کہ آپ کھانا منگواتے ہیں, یہ جتنی بھی یوٹیلیٹیز اور اس کے حوالے سے وہاں پہ جو چل رہے ہیں وہ اس کی سروسز وغیرہ. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صوبوں کے اوپر صوبوں کو پنش نہ کریں, وسائل کے حوالے سے صوبوں پہ ٹرسٹ کریں. جو بات نہیں انہوں نے کہی کہ یہ صوبوں کا بھی کام نہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اب لوکل گورنمنٹ کو وہ
مانتے نہیں امپاور ہی نہیں کرتے، وہ امپاور کرنے نہیں، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ پنجاب والے کرنا چاہتے ہیں، نہ سندھ والے کرنا چاہتے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہیں۔ ایک تو یہ بریفنگ تھی، اور میرے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ایوان صدر میں کیوں بریفنگ ہوئی؟ ایوان صدر وفاق کی علامت ہے، یہاں پر پھر سارے صوبے چاروں صوبے آئے، ایک جماعت کی پرفارمنس کیوں وہاں پر دکھائی جائے؟ وہاں پر دکھائی جائے تو کے پی کی بھی دکھائی جائے، بلوچستان کی بھی دکھائی جائے، پنجاب کی بھی دکھائی جائے۔ تو یہ ہمارے سیاستدانوں میں بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پارٹی کا 1 روپیہ جیب سے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آپ کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے، آپ کے ادھر امیر لوگ ہیں، پارٹی کا بھی کوئی فنڈ ہوگا، آپ میریٹ سرینا بک کرتے، وہاں پر بلاتے، اپنے پیسے خرچ کرتے۔ یہ ایوان صدر کیوں دکھانا تھا آپ نے؟ پھر بات آپ کرتے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اپوزیشن بھی اور پھر حکومت بھی۔ یہ تو بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور میں بلاول سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنا، یعنی کہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ دکھا رہے ہیں کہ آپ اٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، حکومت کو تنقید بھی کر رہے ہیں، کبھی واک آؤٹ کرتے ہیں، اور ادھر آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو ایوان صدر میں چلے جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں تو صدر صاحب کے جہاز میں بیٹھ کے چین چلے جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی اپوزیشن ہے یہ شاہ جی میرا خیال ہے کہ بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن وہ شاید وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وفاق میں سب سے زیادہ جو ہے کرٹیسزم یہاں پہ کیا جاتا ہے، سندھ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو، اور میڈیا کا ہب ہے اسلام آباد تو اس وجہ سے ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ کرنا چاہیے۔ پارٹی معاملات یا اس کے حوالے سے یہ ان کو، یا ایون جو سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بتانا تھا، تو یہاں پہ سندھ ہاؤس ہے، وہاں پہ یہ ان کو وہ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ایوان صدر میں یہ سارا کچھ کیا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست نہیں، ہے۔ اور آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا۔ مجھے بتایا، میری شہزاد اقبال سے بات ہو رہی تھی، اور ایک دو دوستوں سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ کیئر کے اوپر کافی انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اوورآل ان کی پرفارمنس جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے کہ 18 سال سے آپ کے پاس ایک صوبہ ہے، کراچی میں جائیں اور کیا حالات ہیں کراچی کا ہی، ہاں کراچی کا ہی، وہ ہم ریسنٹلی گئے تو لوگ جو وہاں پہ رونا رو رہے تھے کہ یہ صرف آپ صدر والا اشارہ فیصل نہ دیکھیں، ادھر ادھر ہٹ کے دیکھیں کراچی کا کیا صورتحال ہے، پانی کی کیا صورتحال ہے۔ وہ تو بالکل درست ہے۔ یہ میرا خیال ہے جب تک وہی بات ہے کہ آپ جو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، جب تک آپ ضلعی حکومتوں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گراس روٹ لیول تک ایٹ لیسٹ یہ جمہوریت کے جو وہ ثمرات نہیں پہنچیں گے۔ تو اسی پہ ہی ذرا میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو اسلام آباد میں انہوں نے دوسری تیسری مرتبہ ہے جو پوسٹ پون کر رہے ہیں، یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں، 2-3 دفعہ، ایک دفعہ تو شیڈیول بھی شاید وہ جاری ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی نہیں کیا۔ تو اب الیکشن کمیشن تو وہ ان کا جو ہے وہ کٹ پتلی ہی ہے، جو یہاں سے وہ ان کو کہا جاتا ہے وہ نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ یاد ہے آپ بھی بڑی تعریف کرتے تھے الیکشن کمیشن، نہیں، وہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ میں بھی ویسے تعریف کرتا رہوں، آپ کی بات جمہوریت کے ثمرات تب تک عوام تک پہنچتے نہیں ہیں جب تک جو ہے آپ گراس روٹ لیول پہ اور گراؤنڈ پہ یہ وہاں پہ لوکل نمائندے نہ ہوں۔ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو پارلیمان ہے ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا کام سڑکیں پل اور یہ گلیاں نالیاں بنوانا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے دنیا بھر کا جہاں بھی دیکھیں جو کامیاب نظام ہے نا وہ یہی ہے، لوکل گورنمنٹس کو آپ اسٹرینتھن کریں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، مسلم لیگ نون کا یہ جو 2024 الیکشن کا منشور پڑے نا، جو اس کے اوپر میں نے ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کو فالو اپ کرتا رہوں گا۔ خاص طور پہ اس کے منشور میں انہوں نے ایک بڑی بات دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ہیں ان کو انشور کرائیں گے، اور اس کے لیے جیسے جنرل الیکشن ایک آئین کا حصہ ہے کہ آپ نے ہر 5 سال کے بعد جنرل الیکشن کرانے ہیں، ہم آئین میں ترمیم ڈلوائیں گے، اور آئین میں یہ واضح طور کے اوپر اس کو مینشن کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ بھی ہر 5 سال بعد یا جو بھی ٹینیور طے ہوگا اس میں وہ کرانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے یہ لوگوں سے وعدہ کر کے اس کے باوجود بھی یہ پنجاب میں بھی 2-3 دفعہ انہوں نے وہاں سے وہ بیک آؤٹ کیا ہے، یہ الیکشن سے یہاں سے وفاق سے بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سخت ناانصافی ہے عوام کے لیے کہ جو ان کے ثمرات جن کو پہنچنے چاہیے لوگوں کو وہ اس سے محروم کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد ہو یا جو پنجاب ہو وہاں پہ بھی۔ فخر میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو سیریس جماعت ہے نا اس ملک میں وہ ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم نے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، یہ مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، ان سب نے میٹنگ کی تھی،
اور آپ کو یاد ہو حکومت کا ایک وفد احسن اقبال وغیرہ یہ گئے تھے اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آئین میں ترمیم کریں گے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اور ان کی تجویز سب سے صاحب تجویز ایم کیو ایم کی، اور ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو این ایف سی کرتے ہیں نا یہ این ایف سی ضلعوں کا کریں، بالکل کہ جو بھی وسائل آتے ہیں وہ ہر ضلع کی حکومت میں جائیں۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی بھی سیریس جماعت ہے، نہ پیپلز پارٹی سیریس ہے، کوئی بھی نہیں نہ نون لیگ سیریس ہے، نہ اور کوئی جماعت۔ اے این پی اس زمانے میں ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے اے این پی اب وہاں پہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ ہو۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمان کے الیکشن لڑ کے آتے ہیں نا، کروڑوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، اب وہ سارا اگر ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام وہ ضلعی حکومتوں کو چلا گیا تو ان کا جو ہے وہ پھر وہ سوٹ نہیں کرتا، پھر سوٹ نہیں کرتا ان کو جو ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی ہر جو لیول کے اوپر چاہے حکومت ہو، پارلیمنٹیرینس ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ گراس روٹ لیول تک جو ہے اس کے سمراج فرینکلی جائے۔ اسپیکنگ جل مشرف کے دور میں آپ کو پتہ ہے مرکزی بھی حکومت تھی اور لوکل گورنمنٹس بھی تھی، اور اس دور میں جتنی ترقی ہوئی، آپ جتنا مرضی تنقید کر لیں پرویز الہی کے اوپر، ارباب غلام رحیم کے اوپر، اس وقت کے وزرائے اعلیٰ تھے نا، اور ایم کے ایم کے وہ درانی صاحب تھے، ایم ایم اے کے درانی صاحب تھے ادھر، اور بلوچستان میں بھی اس طرح، بلوچستان میں بھی اسی طرح گورنمنٹ تھی۔ سب سے زیادہ ترقی اس دور میں ہوئی کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے۔ پرویز الہی نے جو پنجاب میں کام کیا کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف ہم کہتے ہیں نا، شہباز شریف پرویز الہی کے دور کے جو کام ہوئے اس کا 10% بھی نہیں کر سکے، 10% بھی نہیں، پورے صوبے میں ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کا تو سٹائل ہے نا کہ ہم نے سب سے پہلے لاہور کو دیکھنا ہے، پھر ہم فیصل آباد کو دیکھیں گے، سیالکوٹ کو دیکھیں گے، سرگودا کو دیکھیں گے، اور پنڈی، یہ 5 ان کی ڈویژنز ہیں جن پر توجہ دیتے ہیں۔ گوجرانوالا بھی ہے، گوجرانوالا بھی ہے جی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، سیالکوٹ بیسیکلی گوجرانوالا میں کہہ رہا تھا۔ تو جو پرویز الہی کے دور میں کام ہوا وہ تو پورے پنجاب میں ہوا۔ آپ جائیں نا، آپ لیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا کام ہوا اس دور کا، جو کام ہے کوئی میچ نہیں ہے اس وقت۔ نہیں، وہ شاہ جی وہ آپ کی بات درست ہے، اس دور میں ہوا، لیکن یہ اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہوا نا، زیرو کام ہوا تھا، وہ بزدار کے جو 3 سال تھے اس میں تو بالکل ہی جو ہے نا اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، پنجاب کچرا بن گیا تھا وہ سارا۔ وہ تو اب بھی ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کام ایک بنیادی سہولیات لوکل گورنمنٹ لیول سے ہو سکتی ہیں عوام کو، وہ میرا خیال ہے کہ یہ محروم رکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو جماعتیں ہیں سیاسی۔ بہرحال یہی ہے، یہی ہے ناظرین۔ پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ رابطہ۔ اللہ حافظ۔